अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम बात कर रहे हैं कपल एज पेरेंट्स, यानी जब हमने बच्चों की तरबियत करनी है तो अपने रिलेशनशिप पे भी साइड बाय साइड वर्क करना है, क्योंकि अक्सर औक़ात ये हम देख रहे हैं कि बच्चों को पालते पालते और बच्चों की तरबियत करते करते हमारा अपना रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है और उसके सारे इम्पैक्ट्स जो हैं हमारे बच्चों पे आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि जब आपने अपने रिलेशनशिप पे वर्क कर लिया, अपने लिए कोई बाउंड्री सेटिंग कर ली, अब आपने ये देखना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको कैसे डिवाइड किया जाएगा, कैसे डिसाइड किया जाएगा कि क्या काम करना है, किसने काम करना है। होता ये है कि शादीशुदा ज़िंदगी में फिर भी हम गुजारा कर लेते हैं, जैसे ही पहला बच्चा आता है तो हमें लगता है हमारी कश्ती डूबना शुरू हो गई है और हमें बहुत सारे मसले मसाइल नज़र आना शुरू हो जाते हैं। यानी मैरिज में, शादी में जो मसले थे वो अब इंटेंसिफाई होना शुरू हो जाते हैं। हमारी ना जो अप्रोच होती है टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के, वो बड़ी नाकिस किस्म की होती है, बड़ी फ्लॉड होती है, क्योंकि बच्चे पैदा होने से पहले ही हम आपस में टकराव पे आ जाते हैं, ऐसे डिसीजंस करना शुरू कर देते हैं जिसमें उलझाव ज़्यादा होता है। तो जैसे ही बच्चा आता है, अब हमारा ये वाला जो एस्पेक्ट है ये और स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। अब हमें ये नहीं समझ आती कि कौन से काम फादर को करने चाहिए और कौन से काम मदर को करने चाहिए। ज़ाहिर है हमारा दीन भी हमें डोमेन देता है कि मर्द के पास मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर की होती है और एक ख़ातून के पास मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की होती है। अल्लाह ताला ने बनाया भी मर्द और औरत को ऐसा है, उनको वो वाला एक माइंड सेट दिया है, इसी तरह उनको वो हार्मोन्स दिए हैं ताकि जहाँ जहाँ उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उसके मुताबिक वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। जैसे मर्द ज़्यादातर लॉजिकल होते हैं, तो जितने लॉजिकल डिसीजन से आप देखेंगे कि वो अपने बच्चों को अच्छी एडवाइस दे देते हैं। अब जहाँ बच्चों को कंपैशन चाहिए, प्यार मोहब्बत चाहिए, थोड़े जज्बात चाहिए, तो उनको अपनी अम्मा याद आ जाती हैं और ख़वातीन फिर इस मामले में बहुत बेहतरीन होती हैं। तो अल्लाह ताला ने एक ये ब्यूटीफुल ब्लेंड रखा हुआ है ना बच्चों की ज़िंदगी में। बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उनकी परवरिश हो सके और माँ बाप भी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को लेके चल सकें। लेकिन ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि ज़्यादातर घरों में ये हो रहा है कि ख़वातीन, उनके ऊपर ही सारी ज़िम्मेदारी आ रही है। साथ साथ उन्होंने अपने हस्बैंड्स का भी पूरा ख्याल रखना है, घर की ज़िम्मेदारियों को पूरा करना है। मैं अपने क्लिनिक पे भी देखती हूँ कि जब कोई भी बच्चे को चेक कराने मदर आती हैं, तो जब उनको मैं 2-3 काम बता दूँ कि आपने बच्चे के साथ ये एक्टिविटी करनी है या ये खिलाना है, ये पिलाना है, या इस काम को इस तरीके से कर लें, यानी बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड जो होता है, तो अक्सर उनका जवाब ये होता है, जी मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, मेरे ऊपर इतना वर्कलोड है कि मेरे लिए इन तमाम ज़िम्मेदारियों को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं ये सोच रही होती हूँ कि ठीक है, थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना सीखना है, लेकिन बहरहाल हम क्या कर रहे हैं, हम उस एरिया को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं जहाँ पर हमें थोड़ा सा, अगर हम कुछ चीज़ छोड़ भी दें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर फिर हस्बैंड की सपोर्ट का बहुत बड़ा एक मामला आ जाता है। वो हस्बैंड जो कि अपनी वाइफ्स को सही तरह से सपोर्ट करते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं, वो अपनी वाइफ्स के साथ फिर हेल्पफुल भी हो जाते हैं और उनको गाइड भी कर देते हैं। इसी तरह आप देखें कि कुछ घरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम का चैलेंज नहीं है, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो वर्किंग हैं, और उसमें फिर क्या हो रहा है कि दोनों घर से बाहर हैं, दोनों थके हुए हैं, दोनों जब घर आते हैं वो रेस्ट करना चाह रहे हैं और दोनों के ऊपर फिर बच्चों की ज़िम्मेदारियां भी आ रही होती हैं और अगेन उनको फिर समझ नहीं आती कि हम क्या करें। बात यह है कि अगर हम अपनी रूटीन्स को देखें, मैं ख़वातीन से जब बात करूं तो मैं ये कहूँगी कि आप जब अपनी रूटीन को देखें तो आप ये समझने की कोशिश करें कि क्या आपको अपनी रूटीन देखकर ये एहसास होता है कि लाइफ इज़ फेयर, सब कुछ ठीक हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हम बाज़ औक़ात अपने आप को ऐसा सबक तो पढ़ा रहे होते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई ख़ास मसला नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी, लेकिन अंदर ही अंदर हम कुढ़ भी रहे होते हैं, हमें परेशानी भी होती है,
ہم سے وہ معاملات درست طریقے سے ہینڈل نہیں ہو رہے ہوتے، یا یہ کہ ہمارا برن آؤٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پھر ہمارے اوپر اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور کچھ ڈیمانڈ تو ہوتی ہے نا بچوں کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، سسرال والوں کی طرف سے، لیکن بہت سی ہم نے اپنی ڈیمانڈز جو ہے نا رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا ڈرینیج بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ تھکنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی کمپلائنس افیکٹ ہوتی ہے، یعنی کہ پھر ہسبینڈ کی بات سننے کو دل نہیں چاہتا، گھر کے کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، بچوں کے بہت سے کام ہمیں پتہ بھی ہے، ہم بہت سے لیکچرز بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں، لیکن ہم وہ بہت سے کام جو ہوتے ہیں نا ان کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ایگزاسٹڈ اتنے ہوتے ہیں نا کہ بالکل ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا، دل نہیں چاہ رہا ہوتا کچھ بھی کرنے کو۔ میں جب مدرس کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ مدر کے اوپر ایک ایسی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک ایسا اس کو لیبل یا ٹارگٹ مل چکا ہوتا ہے، شی کی ناٹ ایون سے ٹو اینی ون، وہ کسی کے سامنے بیٹھ کر ایسی بات نہیں کہہ سکتی کہ میں بچے پالنے سے ایگزاسٹ ہو چکی ہوں، کیونکہ اگر اس نے ایسی کوئی بات کہہ دی تو اس کو تو فوراً ایک لیبل مل جائے گا نا کہ استغفر اللہ، آپ کیسی ماں ہیں؟ یعنی مائیں ایسی بات بھی کبھی کہتی ہیں، ان کو بچوں سے محبت ہوتی ہے اور وہ تو ہر وقت بچے کے لیے حاضر ہوتی ہیں۔ یس، ہم حاضر ہوتے ہیں بچوں کے لیے، لیکن وہ جو ایک انسان ہونے کا ایلیمنٹ ہے، جب آپ ڈرین ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پر کیا کیا جائے؟ تو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ آپس میں ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں کیا کرنا چاہیے جب آپ اوور ویلمڈ ہیں، دونوں اوور ویلمڈ ہیں، دونوں فرسٹریٹڈ ہیں۔ تو وہی باتیں جو ہم پہلے سے سیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ کو انتھوزیاسٹک ایگریمنٹ پہ جانا ہے، یعنی آپ نے کچھ ایسا سسٹم کریٹ کرنا ہے جس سے ہسبینڈ بھی ایگری کرے، وائف بھی ایگری کرے، بچوں کی تربیت بھی اچھی طرح سے ہو رہی ہو، اور جو ہم ایک دوسرے سے سیلفش قسم کی ڈیمانڈز کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم بڑے ڈس رسپیکٹفل طریقے سے ججمنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں، یا غصہ ہمیں اتنا آ جاتا ہے کہ ہم آپس میں ہی بات بات پہ الجھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اس کو ٹھیک کر لیں، ہم اس کو کم کر لیں۔ ان میں سے بہت سارے ٹاپکس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہوئے ہیں، اور وہ ویڈیوز اویلیبل ہیں، وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو کیا کریں گے؟ تقریباً 4 سٹیپس ہیں جن کو آپ نے اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا ہے۔ آج میں آپ کو 2 سٹیپس بتاؤں گی، اور میں چاہوں گی کہ اس ویک میں آپ ان کے اوپر کام کریں، اور انشاءاللہ پھر جو نیکسٹ فرائیڈے ہے، نیکسٹ کلاس میں ہم اس سے آگے دیکھیں گے کہ کرنے کا کام کیا ہے، یعنی کیسے ہم نے فردر اس کو لے کے چلنا ہے۔ پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ میرے گھر کے کام کتنے ہیں، اور بچوں کے معاملے میں کیا کیا ذمہ داریاں ہیں جو کہ ہمیں پوری کرنی ہیں۔ اور اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ یعنی ہسبینڈ وائف دونوں یہ کام کریں کہ جو بھی آپ کے اوپر ڈومیسٹک رسپانسبلٹیز ہیں، کرنے کے کام ہیں، ہسبینڈ نے کیا کچھ کرنا ہوتا ہے، وہ سارا کچھ لکھ لیں، یعنی باقاعدہ آپ اس کو پیپر کے اوپر لکھیں۔ کیا کیا لکھیں؟ آپ لکھیں کہ کون سا کام ہے، پھر آپ یہ لکھیں کہ اس میں کیا کچھ کرنا ہوتا ہے، پھر آپ یہ بھی لکھیں کہ اس میں سے کتنا یوزلی اکمپلش ہو جاتا ہے، یا کون سی ایسی چیز ہے جو کہ چھٹ جاتی ہے، پھر آپ یہ بھی لکھیں کہ اس کو کس نے کرنا ہوتا ہے، یعنی کس کی ذمہ داری میں یہ آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ازمپشن، آپ نے زیوم کیا ہوا ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کلیئرٹی سے پتہ ہے کہ کس کا کام ہوگا۔ پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ان اے وے دیکھتے ہیں کہ جو کام ہو رہے ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ کام ہیں، یعنی اس کو آپ باقاعدہ 0 سے 5 کے اوپر اسکیل کے اوپر اس کو نمبر دیتے ہیں کہ یہ کام کتنا امپورٹنٹ ہے، اور وہ دونوں کر رہے ہیں نا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے کام میں انویسٹ کر رہے ہیں جو کہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اور کسی ایسے کام کو چھوڑ رہے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں جب آپ یہ چیک لسٹ بناتے ہیں، اس سے نا آپ کی ترجیحات سیٹ ہو جاتی ہیں، آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سا کام کرنا ضروری ہے۔ آپ جب لکھتے لکھتے کام لکھنا شروع کریں گے تو آپ کو لگے گا اوہو، یہ تو کچھ ایسے کام بھی میں کر رہی ہوں جو شاید مجھے چھوڑ دینے چاہیے۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں نا تو وی اسٹارٹ کمنگ اپ ود ایکسکیوزز، ہم خود ہی بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں کرنا، اور یہ تو میں دراصل اس وجہ سے کرتی ہوں، دراصل مجھے لگتا ہے میرے پاس فالتو تھوڑا سا وقت ہے، اس وجہ سے میں نے یہ کر لیا ہے۔ ہم بہت سارے ایسی ریزننگ دیتے ہیں جو کہ بہت اپروپریٹ نہیں ہوتی۔ پھر آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی جو سیکنڈ سٹیپ تھا کہ اب آپ کوئی ڈسکرپشن بھی دیں اس کام کی، تو کئی دفعہ ہمارے دماغ میں کچھ اور ڈسکرپشن ہوتی ہے اور گراؤنڈ پہ ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ یا یہ کہ جب دونوں ہسبینڈ وائف لکھنا شروع کریں اور اپنے اپنے پیپر پہ لکھیں تو بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن آتی ہے، ہسبینڈ ایک اینگل سے دیکھ رہا ہے، وائف کسی ایک اور اینگل سے دیکھ رہی ہے۔ اسی وجہ سے کئی دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ
کسی ایک کو لگتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہو گیا اور دوسرے کو لگتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوا. اس سے بھی چیلنجز جو ہیں بڑھ جاتے ہیں. اس کو ہم نا گیپ انالیسس بھی کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ والا کام کرنا ہے لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ کتنا ہو جاتا ہے نا. یہ تو نہیں کہ آپ بس اپنے آپ کو ایک ہر وقت کٹہرے میں کھڑا رکھیں, اپنے آپ کو بار بار بتاتے رہیں تم کتنی بیکار ہو, تم سے یہ کام بھی نہیں ہوتا, اور پھر یہ کہ باہر کی بھی آوازیں ایسی اتنی آ رہی ہوتی ہیں جو آپ کو بتا رہی ہیں کہ یہ کام تم سے صحیح نہیں ہوا. پھر یہ کہ ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہو کلیئرٹی سے کہ کون سا کام کس کو کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب دونوں اسپاؤزز بیٹھ کر لکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے کام ہیں جو کہ آپس میں آپ لوگ مل کے کر رہے ہیں, ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کس نے کرنا ہے. اکثر اوقات ایسی ہوتا ہے کہ وائف کو لگتا ہے کہ میں ہی سارے کام کرتی ہوں, ہسبینڈ کچھ نہیں کرتے, اور ہسبینڈ تو اکثر اوقات آفس سے آ کر کہہ بھی دیتے ہیں کہ تم کرتی کیا ہو سارا دن, اور وائف جو ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ اچھا میں اتنے کام تو کر رہی ہوں, سارا گھر سنبھال رہی ہوں. وہ دونوں ایک دوسرے کو اپریشیٹ بھی نہیں کر پا رہے ہوتے کیونکہ اپنے لیے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیسے اپریشیٹ کرنا ہے. تو جب آپ نے 0 سے 5 پہ اب ان کو ریٹ کر لیا تو یہاں سے اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا بھئی یہ کام امپورٹنٹ تھا اور یہ کام بالکل امپورٹنٹ نہیں تھا. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, جیسے گھر کے جو بہت سارے کام ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے خود سے کرنے ہیں, یعنی ہسبینڈ بھی یہ سوچیں اور وائف بھی یہ سوچیں. پھر وہ کیا کریں کہ وہ اپنی پوری لسٹ بنا لیں صبح سے لے کر شام تک کون کون سے کام ہیں جو کہ مجھے کرنے ہوتے ہیں. آپ وہ کام کرنا شروع کر دیں, پورا ایک ہفتہ اسی طرح سے لسٹ بنا کر کرتے جائیں, اور جب آپ وہ کام کرتے جائیں گے تو ٹک مارک کرتے جائیں کہ میرے کون کون سے کام جو ہیں وہ ہو گئے ہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ جس جس ٹاسک کو امپورٹنس دی تھی, یعنی میں نے 0 سے 5 کے اسکیل پر اس کو امپورٹنٹ سمجھا تھا, کیا میرے اسپاؤس نے بھی اتنا امپورٹنٹ سمجھا تھا؟ ٹپیکلی کیا ہوتا ہے کہ بہت سی خواتین میرے پاس آ کے یہ کمپلین کرتی ہیں, مجھے وہ کہتی ہیں کہ یعنی میرے یا تو بچے تنگ کرتے ہیں اور مجھے یہ کام کرنا ہے, یا میرے سسرال والوں کی, بچوں کے دادا دادی کی, یا اور گھر کے افراد کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ میں یہ کام گھر میں کروں, چاہے وہ بچوں سے ریلیٹڈ ہیں یا جنرلی آپ کی لائف سے ریلیٹڈ ہیں. اب جب ایسی کوئی چیز ہوتی ہے نا تو پھر وہ بہت کمپلین سا کر رہی ہوتی ہیں کہ میں بہت تھک جاتی ہوں, مجھے مزہ نہیں آتا, میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو میں ہمیشہ ان سے ایک سوال پوچھتی ہوں کہ جب آپ اتنی زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کے ہسبینڈ کا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے؟ اور میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر خواتین مجھے کہتی ہیں کہ وہ مجھے روک رہے ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم بس اب ریسٹ کر لو نا, تم بیٹھ جاؤ نا, تم سو جاؤ نا, یا اس کام کو چھوڑ دو, یہ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے اور یہ بعد میں کر لینا یا اگلے ہفتے کر لیں گے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, ہم اپنے ہسبینڈ کو بار بار کہتے ہیں آپ کو نہیں سمجھ آنی نا, یہ کام مجھے ضرور کرنے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی شخص مائنڈ کر جائے گا, یا میں نے کوئی ایک سٹینڈرڈ جو ہے وہ سیٹ کر دیا ہے یا لوگوں کو دے دیا ہے, اینڈ ناؤ آئی ہیو ٹو میچ دیٹ سٹینڈرڈ. میں ایسے تمام خواتین کو کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ, اگر آپ کے ہسبینڈ جو آپ کے ساتھ ہے نا, ہی از دا بیسٹ انڈیکیٹر. اگر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں ہاں جاؤ میری امی کو پوچھو, اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو کہہ رہے ہیں ہاں میرا خیال ہے تم یہ کام بھی کر لو چاہے تم تھکی بھی ہوئی ہو, یہ ضروری ہے, تو دیٹ مینس ہی از گیونگ یو گڈ سگنل. لیکن زیادہ تر کیسز میں یہی ہے کہ ہسبینڈ روک رہے ہیں لیکن ہم اپنی ایموشنالٹی کی وجہ سے اپنے آپ کو اوور برڈنائز کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے پرفیکشنزم کا وہ جو کیڑا ہے نا اس کو بھی میچ کرنا ہے, اور کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے لیے کوئی میڈل بھی لگوانے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو نا بہت کلیئرٹی سے سمجھ آئے گا کہ یہ کام میں نے اپنے اوپر زیادہ لادے ہوئے ہیں, میرے ہسبینڈ کے نزدیک یہ امپورٹنٹ ہی نہیں ہے, اس کو میں آسانی سے چھوڑ بھی سکتی ہوں. اس سے کیا ہوگا کہ جو بہت امپورٹنٹ کام ہیں, جو کرنے والے کام ہیں, جو آپ کی لسٹ میں آپ کے ہسبینڈ کی لسٹ میں میچ کر رہے ہوں گے, اب آپ ان کی طرف جائیں گی. اچھا, جب آپ نے کلیئر انالیسس کر لیا, اب سیکنڈ سٹیپ آ جاتا ہے. سیکنڈ سٹیپ میں اب آپ نے کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ اب کون سی ذمہ داری کس کی ہے. ایک تو یہ نا کہ آپ نے لکھا, آپ نے خود سے لکھا کہ جی ہسبینڈ کو یہ کرنا چاہیے اور وائف کو یہ کرنا چاہیے. اچھا, لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کو بتایا گیا یا آپ کو اس کام کے لیے کہا گیا کہ جی یہ ذمہ داری جو ہے یہ ہسبینڈ کو کرنی چاہیے, یہ ذمہ داری جو ہے یہ وائف کو لے کے چلنی چاہیے. ہم نے بہت سارے کاموں میں اوور لیپنگ بھی رکھی ہوتی ہے اور کلیئرٹی بھی نہیں رکھی ہوتی ہے. اچھا, جب ہم نے ذمہ داریاں ڈیوائڈ کرنی ہیں کہ ہسبینڈ کیا کرے گا اور وائف کیا کرے گی, تو اب ہم نے اس میں بھی بہت سی باتوں کو یاد رکھنا ہے. مثلاً ہم نے کن کاموں کو اپنی لسٹ پہ رکھنا ہے, یعنی آپ کے سامنے سارے گھر کے کام اب لیڈ آؤٹ ہیں, تو اگر ہسبینڈ وائف کو کہا جائے کہ آپ دونوں نا ان کاموں کو دیکھیں جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہیں,
اور آپ اپنی اپنی لسٹ بنائیں، ابھی بھی چپ رہیں، اپنی اپنی لسٹ بنائیں، اس میں سے پک کرتے جائیں جو کام آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. اب اس میں کیا کیا ہونا چاہیے؟ وہ ایسے کام جو آپ انجوائے کرتے ہیں، یا ایسے کام جو آپ کہتے ہیں آئی ڈونٹ مائنڈ ڈوئنگ اٹ، یا ایسے کام جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں بہتر کر سکتا ہوں تو مجھے کر لینا چاہیے. ٹھیک، اب آپ نے سلیکٹ کر لی، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اب آپ کی پرسنل لسٹ بن جائے گی. مجھے لگتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، یا وہی بات ہے میں انجوائے کرتی ہوں، جس میں ہم کہہ رہے ہیں تھوڑا انتھوزیازم یا خوشی یا موٹیویشن کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے. اب اگر آپ کا سوال یہ ہو کہ جی اگر ہماری لسٹ میں کچھ ایسے کام ہیں جو ہم دونوں نے لکھ لیے ہیں، مجھے بھی مزہ آتا ہے یا میں بھی کرنا چاہتی ہوں، میرے ہسبینڈ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ تو پھر آپ ٹرنز لے سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہفتہ آپ کر لیں، ایک ہفتہ میں کر لوں گی، یا یہ کہ ایک دن آپ کر لیں، ایک دن میں کر لوں گی. آپ اپنے حساب سے ڈپینڈنگ کہ آپ کی روٹین، آپ کے ہسبینڈ کی روٹین کیا ہوتی ہے، آپ آپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اس کو کہ کچھ عرصہ وہ کام کر لیں، کچھ عرصہ آپ کر لیں. پھر آپ اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون زیادہ بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے، یا کس کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں ہیں اور وہ آسانی سے اپنا کام جو ہے وہ دوسرے کو دے سکتا ہے. تو اس سے پھر کیا ہو جاتا ہے کہ آپ آسانی سے پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ مطلب پھر آپ کسی کو دیتے ہیں تو آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہاں جی یہ والا کام جو ہے نا یہ اچھی طرح سے سارا ہو جائے گا. ٹھیک، اچھا پھر اسی طرح سے اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ لسٹ تو اپنی بنا لی ہے، لیکن اب میرے پاس ٹائم کتنا ہے. یعنی جتنا کچھ میں نے اپنی بکٹ لسٹ میں ڈالا ہے، تو کارٹ میں ڈالا ہے، تو کیا میں اس کو وہ 24/7 والا جو ٹائم ہے اس پہ میں نے سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی ٹائم دینا ہے، میں نے کوالٹی فیملی ٹائم بھی کرنا ہے، تو میں اس میں جو انڈیوائڈیڈ اٹینشن ہے ایک دوسرے کو وہ بھی دینی ہے، اس کے ساتھ میں یہ سب چیزیں فٹ ان کر سکتی ہوں. تو جو کام آپ آسانی سے کر سکتے ہیں آپ نے ان کو رکھنا ہے. ٹھیک، ہر چیز کو پرائرٹی نہیں بنانا، کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم بہت زیادہ پرائرٹیز بنا لیتے ہیں ہمارے کام بھی نہیں ہوتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو وہ اسٹرگل ہے نا وہ بھی اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ نے یہ چیز بھی ڈیسائیڈ کر لی، اب آپ آرام سے اس سیکنڈ سٹیپ کو کمپلیٹ کر کے اپنے اندر کلیئرٹی لے کر آتے ہیں، کیونکہ سٹیپ نمبر 3 اور 4 جو ہیں اب وہ ایگزیکیوشن اور ایگزیکیوشن کے ہرڈلز کے بارے میں ہے. اور وہ میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ فرائیڈے کو بتاؤں گی، کیونکہ پہلے آپ لسٹ بنائیں گے تو پھر آپ نا آسانی سے بہت سے سوال پوچھ سکیں گے. لیکن جب آپ نیکسٹ کلاس میں آئیں تو اب آپ کے پاس کیا کچھ ہونا چاہیے، آپ کے ہسبینڈ کی لسٹ آف رسپانسبلٹی جو انہوں نے اگری کیا ہے کہ ہاں یہ کام میں کروں گا، آپ کی اپنی لسٹ آف رسپانسبلٹیز کہ جی یہ کام مجھے لگتا ہے میں کر سکتی ہوں. اسی طرح آپ نے یہ بھی لسٹ بنا لی ہو جس میں کوئی گھر کے ایسے کام ہو سکتے ہیں یا بچوں سے ریلیٹڈ ایسے کام ہو سکتے ہیں جو ابھی کسی کو بھی آپ نے اسائن نہیں کیے، آپ دونوں میں سے کوئی جو ہے ابھی اس کی ذمہ داری یا لینا نہیں چاہ رہا یا لے نہیں پا رہا، تاکہ پھر ہم اس کے بعد اس کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھیں. کہ جیسے ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہماری، اور اگر میں نے اپنی کوئی میڈ رکھی ہوئی ہے اور وہ میرے بہت سارے کام کر رہی ہے، تو اس میں ہسبینڈس کو یہ کیوں مطلب بار بار فیل ہوتا ہے کہ بھائی تم کون سا یہ کام کرتی ہو، یا تم سے زیادہ میری زندگی گزار رہی ہو. ایون اگر میں خود بھی کرتی ہوں اکثر اس کو، مطلب پھر یہ والی رسپانسبلٹی اگر وہ نہیں کنسیڈر کرتی یا ان کو لگتا ہے کہ بھائی تم کہاں یہ والے کام کر رہی ہو یا اس طرح. پہلی بات تو یہ کہ لاجیکلی ایکسپلین کیا کریں. لاجیکل ایکسپلینیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ جس طرح دیکھیں آپ ماشاءاللہ اپنے آفس پہ مینیجریل پوسٹ پہ ہیں، آپ کے نیچے بھی سٹاف ہے، تو آپ دیکھیں خود کام کرنا وہ آسان ہوتا ہے، اور کسی اور سے کام کروانا اور پھر اس لیول کا کام کروانا کئی دفعہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا. تو یہ والی سینیریو میرے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ پھر ریلیٹیبل بات کریں. دوسری بات یہ کہ خواتین اکثر یہ بھی غلطی کرتی ہیں کہ جب ان کے ہسبینڈ گھر آتے ہیں نا تو وہ جو میڈز کی برائی کرنا شروع کرتی ہیں، وہ اتنی برائیاں کرتی ہیں اور وہ سارا ہسبینڈ کے اوپر نا ایموشنل ڈمپنگ کرتی ہیں. آج ماسی نہیں آئی، آج کام والی نے یہ کیا، فلاں یہ کر رہا تھا، تو پھر ہسبینڈ کہتے ہیں کہ بھی پھر تم خود کر لو، یا پھر تمہیں کروانا بھی نہیں آتا، تم کرنا بھی نہیں چاہتی، پھر تم کرتی کیا ہو. تو مجھے نا اکثر مسئلہ یہ نظر آتا ہے کہ ہم اپنی ایموشنالٹی میں نا ہسبینڈ کے سامنے نہایت بیوقوف اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، ہم خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں. بٹ اف یو ایکٹ ویری اسمارٹلی کہ میڈ آئی، میں نے اس سے کام کروایا، میں نے اسے کام سکھایا، میں نے اس کو گروم کیا، تو آپ کے ہسبینڈ جو ہیں ہی از گوئنگ ٹو بی ویری پراؤڈ آف یو کہ ہاں جی اس کو مینیج کرنا آتا ہے اور یہ چیزیں دیکھ بھی لیتی ہے.
تو بات یہ کہ جو سپروائزری رول ہے نا، وہ جب آپ اس کو بہت اچھا گلیمرائز کر کے بتائیں گی کہ کتنا امپورٹنٹ کام میں کر رہی ہوں، تو پھر وہ آپ کو ویٹیج دیں گے. اس کے لیے ایک جملہ بولا جاتا ہے، وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس. تو ہم جب ان کو بتائیں گے کہ میں گھر میں جیسے آئی ایم ہوم میکر اور میں کیا کچھ کرتی ہوں، تو پھر ان کو وہ نظر آئے گا. اور اگر نہیں بھی نظر آئے گا تو ایٹ لیسٹ وہ آپ کی کریڈیبلٹی کو اس طرح سے کوشچن نہیں کریں گے. میم میں نے کنفیوژن ہو رہی تھی کہ جس طرح کام سکتا ہے میم بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں خواتین کے، جس طرح کچن کے اگر آپ کام لے لیں تو خالی کوکنگ کو اگر آپ کہیں تو وہ بہت مائنیوٹ سا رہتا ہے، لیکن اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں جیسے آٹا گوندنا، رکھنا، دھنیا کاٹنا، ہینڈ بیگ کوکنگ جس طرح ہوتی ہے، یا لہسن چھیل کے رکھنے یا ادرک چھیل کے رکھنے، مطلب تو یہ چیزیں بھی میم لکھنی ہوں گی یا یہ سارا کچھ مطلب کوکنگ میں آ جائے گا؟ اور اسی طرح جس طرح نے میل کی بات کی ہے، کچھ چیزیں جس طرح ہوتی ہیں کہ آپ ریپیئر ورک جس طرح ہوتا ہے کہ آپ مطلب کفایت شائی جسے کہتے ہیں کہ وہ آپ مینیج کر رہے ہوں، تو اس کو بھی آپ کس طرح سے مطلب بہت ڈیٹیل میں لکھیں گے، جیسے ایک جرنل سمپل بھی لکھیں گے کہ بھائی ریپیئر ورک آف کلوتھ، مطلب ایک یہ کہ آپ کے بچوں میں سے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ جلدی اپنے کپڑے ذرا لفٹ کر لیتے ہیں، تو ان کو ویکلی بیسس پہ بار بار سیٹ کرنا، ٹھیک کروانا، پھر ان کو ریپیئر کروانا، تو کافی زیادہ لیبر ورک ہوتا ہے. تو اس کو کس طرح سے پریزنٹ کیا جائے گا؟ اس میں یہ کہ پہلے آپ میجر کیٹیگریز بنا لیں کہ میجر کیٹیگری یہ کہ میرے اتنے آورز ہاؤس ورک میں جاتے ہیں، اور پھر اس ہاؤس ورک کی بھی ملٹیپل کیٹیگرائزیشن کر لیں کہ اس میں یہ 5 یا 6 کام مجھے ڈیلی کروانے ہوتے ہیں، اور پھر یہ والے کام مجھے ویکلی کرانا ہوتا ہے، اور یہ والا کام مجھے مے بی ان 6 منتھس یا جب سیزن چینج ہوتا ہے تب کروانا ہوتا ہے. تو آپ کے اپنے مائنڈ میں جب کیٹیگرائزیشن بہت کلیئر ہوگی، اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ آپ مینٹلی کتنی آرگنائزڈ ہیں، تو پھر آپ آگے اس کو لے آؤٹ بھی اچھی طرح سے پلاننگ کو کریں گی. اور اگر آپ کبھی ایک چیز لکھتی ہیں پھر کہتی نہیں نہیں یہ تو نہیں، اچھا یہ میں ایسے نہیں کراتی، او ہو یاد آیا میں یہ بھی کراتی ہوں، تو دیٹ مینس کہ آپ بھی نا ہیپ ہیزرڈ کام کرتے ہیں. میں 1-2 خواتین کو جانتی ہوں، میری فیملی میں ہیں، تو وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ملازم کو ایک کام دیتی ہیں. ابھی ملازم ان کی تو بیچاروں کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی نا، ہم ماسٹر پلان کے ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں. ابھی وہ اس نے آدھا کام ہی کیا ہوتا ہے، اس کو دوسرا کام دے دیتے ہیں. اچھا جب وہ دوسرا کام دے دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ملازم جب کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ آدھا کام ادھر چھوڑ دیتا ہے، آدھا کام ادھر کر دیتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میرے ساتھ بھی ہوا ہے، میں نے ایک میڈ رکھی ہے، اس کی عادت ہے وہ گھبراتی بہت ہے. اچھا پتہ نہیں شاید بیچاری کے جو بھی حالات رہے ہیں وہ ایسی ہے. جیسے ابھی پچھلے دنوں یہ ہوا کہ میں نے اس کو کسی کام سے اوپر بلایا اور میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تمہارا کچن کا کام ہو گیا؟ اس نے کہا ہو گیا. تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں نے اسے 2 کام اور بتا دیے کہ یہ کام کر دو. میں کچن میں گئی، مجھے کچھ چیز لینی تھی، تو میں کچن میں گئی تو میں نے دیکھا چولہا بھی جل رہا، برنر آن تھا، اس کے پاس ماچس بڑی خطرناک پوزیشن میں پڑی ہوئی تھی، دودھ کا پیکٹ کھلا ہوا پڑا تھا، پھر اسی طرح سے کھانا جو تھا وہ بکھرا ہوا تھا، آٹا اس نے گوندھ کے پیڑا بنا کے رکھا تھا لیکن ابھی روٹی بنانے والی تھی. تو میں نے اسے بلایا، تو میں نے اسے کہا یہ کیا ہے؟ وہ پھر گھبرا کے ایک دم کہتی ہے وہ باجی آپ نے بلایا تھا. میں کہ دیکھو جب میں نے بلایا تھا تو میں نے آپ سے نا کیٹیگوریکلی یہ پوچھا تھا. پھر میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو ایمرجنسی کام کیسے ہوتا ہے اور جو روٹین کا کام ہے کیسے ہوتا ہے. تو اگر آپ مجھے بتا دیتی کہ باجی فوراً کرنا ہے، میں کیونکہ نیچے یہ چیزیں بھی کھلی چھوڑ کے آئی ہوں تو میں وہ ٹھیک کر لوں. تو خواتین جو ہوتی ہیں نا ان کو ملٹیپل فرنٹس پہ اس طرح سے ڈیل کرنا ہوتا ہے. تو آپ کیٹیگرائز جو کریں گی اکارڈنگ ٹو جیسے آپ کا سرونٹ ہوتا ہے، جیسے آپ کے کام ہوتے ہیں، جو ایکٹیویٹیز آپ کراتے ہیں، تو سب ہیڈ پہلے مین ہیڈنگز، مین کیپشنز ان کے ٹائمنگ اینڈ دین سب ہیڈنگز. اس سے آپ کو پھر فائدہ ہو جائے گا کہ آپ اپنے لیے بھی دیکھ لیں گے کہ ان چیزوں میں پھیلاؤ کتنا زیادہ میں نے کیا ہوگا. دوسرا سوال یہ تھا کہ میم سم ٹائمس میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی رسپانسبلٹی ان کو دی جائے نا، وہ کہتے ہیں یا تم نے کرا. میم اس چیز کا کیا حل کرنا، مطلب وہ ان کا ہوگا یا میرا ہوگا؟ تو میں بہت کنفیوز ہوتی ہوں کہ اگر یہ کام ان کا ہے تو پورا ویک میں نے یاد کروانا ہے، میسیجز کرنے، تو پھر میں اس کو اوور ویلم ہوتی ہوں کہ کام میرا تو ہو گیا، ان کا تو نہیں رہا. آپ کرتے ہیں نا، میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا بہت آسان طریقہ ہے. آپ ان کا فون پکڑیں، فون تو ان کے پاس ہر وقت ہوتا ہے نا، تو اس فون میں ایز اے ریمائنڈر پورے ویک کے لیے جس ٹائم پہ آپ وہ چاہ رہی ہیں کام کرنا وہ ڈال دیں. آپ بھی تو اسمارٹ مووز کریں نا. آپ یہ کیوں کہتی ہیں لو جی میں ہی آپ کو یاد کراؤں، میں ہی یہ کروں؟ تو آپ ان کے فون پہ وہ ریمائنڈرز ڈال دیں، وہ ریمائنڈر ان کو آئے گا، ان کو پتہ چل جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.